अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मरकज़ प्राइवेट में दुआ मांगने के लिए आए हैं। दुआ मांगेंगे, बयान भी सुनेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप दोस्तों ने बयान और दुआ को ज़रूर सुनना है और बयान और दुआ को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। ये अब हम मिंबर की तरफ जा रहे हैं। मिंबर के करीब बैठकर हम दुआ मांगेंगे और आप दोस्तों ने बयान को सुनना है और दुआ भी हम मांगेंगे। ये दोस्तों लाखों की तादाद पर यहाँ पर मजमा मौजूद है। अब बयान हो रहा है, पहले हम बयान सुनेंगे। बयान शुरू होने वाला है, अब हम सुन्नतों भरा बयान सुनेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम दुआ भी मांगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलना नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु वल्लिल अंबिया कुल्लुहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से एक काम था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। एक प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म होने जा रहा है। नबियों के यहाँ हर काम का ख़त्म इस्तिग़फ़ार पर और दुआ पर होता है, ताकि उस काम के बजा लाने में कोई गलती हो गई हो, कोई तसामुह, कोई खता हो गई हो, तो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से वो माफ़ हो जाए। फिर दुआ मांगकर उस अमल की खैर अल्लाह ताला से मांगी जाए। इसलिए एक मजलिस हमारे यहाँ दुआ की भी है कि अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अल्लाह से दुआ मांगी जाए। नबियों के यहाँ 2 काम होते थे, एक दावत, तो दावत का रुख होता था बंदों की तरफ, और एक दुआ होती थी, दुआ का रुख होता था खुदा की तरफ। इस तरह वो अंबिया-ए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बंदों और खुदा के दरमियान में एक वास्ता होते, अल्लाह की तरफ चलाने का एक रास्ता उनकी जिंदगी होती है। इसलिए नबूवत रहमत होती है, नबूवत बरकत होती है, नबूवत हिदायत होती है। अल्लाह ताला ने नबूवत का ये सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म किया, और जितनी खैर बहनों को मिली थी वो हमारे नबी के जरिए से हमको वो सारी खैर दी गई है। सारी बरकतें दी गई है। बरकत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। आपकी नबूवत जाहिर होने से पहले ही बरकतें शुरू हो गई थी। उसके किस्से आपकी सीरत में मशहूर है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि जिस नबी के पैदा होने से ही बरकतों का ज़ुहूर हुआ है और बरकतें लोगों को मिली है, अगर उस नबी की जिंदगी का मकसद वजूद में आ जावे, जिस काम के लिए वो नबी आया है, उस काम को अगर हम ले लें तो कितनी बरकतें होगी। तो असल बरकत तो काम में और अमल में होती है। फिर काम करने वालों को अपनी नीयत के बकदर वो बरकतें मिलती है और अपने अमल के बकदर तरक्की होती है। नीयत से बरकतें मिलती हैं, महरूमी नहीं होती, और सही अमल से तरक्कियाँ होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अमल में सबकत करना, अमल में आगे बढ़ना, अमल पर कायम दायम रहना, इसकी अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और रहबरी की है। इसलिए दीन के काम को अल्लाह के लिए इखलास के साथ करते रहना, उसको इस्तिकामत कहते हैं।
کہ پابند بنو. ہاں پابندی نہیں ہوگی تو وہ کھیل ہو جائے گا. کہ جیسے کھلاڑی جب جی چاہتا ہے تو کھیلتا ہے, نہیں جی چاہتا ہے تو نہیں کھیلتا. کہ تم کھیلو میں تو نہیں کھیلتا. تو کسی کام کو جی چاہنے پر کرنا یہ کھیل ہے کہ جی چاہنے پر نہیں ہے. حکم ہوا ہے اس لیے کریں گے, طریقہ ملا ہے اس لیے پابند رہیں گے. جی ہاں یہ ہماری ترتیب ہے. اس لیے ہماری زندگی حکموں والی ہے. جی ہماری زندگی طریقوں والی ہے. ہاں اس لیے حکموں والوں کو, طریقوں والوں کو اللہ کی رحمتیں ملتی ہے. جی ہاں ان کی عبادتوں میں, ان کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے. جی ہاں اپنے آپ کو پابند کیا ہے. ہمارے دین میں آزادی بربادی ہے. ہمارے دین میں آزادی بربادی ہے. دین ہمارا یہ کہے گا کہ آزادی, زندگی آزاد ہو گئی کہ زندگی برباد ہو گئی. زندگی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہتی. اس لیے اپنے آپ کو حق کا پابند کرنا ضروری ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت, صحیح راستے والا بنا کر بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور پھر جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اللہ نے اس کی حفاظت بھی کرے گا. اس لیے آپ کا دین قیامت تک چلے گا. اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا, اللہ اس دین کی مدد کرے گا, اور دین کی مدد کرنے والوں کی بھی مدد کرے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. جو کہا کہ ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ نبی اپنا کام اللہ کی مدد سے کرتا ہے, اس کے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں ہوتے. اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا وہی کافی ہے. تو اس لیے وہ اللہ کی مدد سے کام کرتے ہیں. انا لننصر رسلنا, کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہاں کہ دنیا میں مدد کریں گے, اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. جی ہاں تو نبیوں کی مدد کا وعدہ ہے. اس طرح جو نبیوں کے کام کو لے کر چلیں گے اخلاص کے ساتھ, ان کی بھی مدد ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ایمان والوں کی بھی مدد ہوگی. اس لیے ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ نبی والا کام ہماری زندگی میں آوے. یعنی اپنے آپ سے دیندار بنتے ہوئے دوسروں میں دین آوے, اس کی محنت, اس کی دعوت, اس کی تعلیم یہ ہماری زندگی میں ہو. یہ نبیوں کا کام ہوا کہ اپنی ذات سے دیندار بناتے ہوئے دوسروں میں دین آوے. اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے نقل و حرکت کرنا, سیکھنا, سکھانا, سیکھنے سکھانے کی دعوت دینا, اور جو سیکھیں اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا. اصل زندگی جو ہے وہ ایمان اور علم کی ہے. جو اصل زندگی ہے, یہ زندگی میں دو بڑی نعمتیں دی گئی ہے. ایک ایمان دیا گیا ہے اور ایک علم دیا گیا ہے. اللہ نے ایمان دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمے والی زندگی گزارنے کے لیے علم دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے حقوق کو پہچانے, اپنے حقوق کو پہچانے, دوسروں کے حقوق کو پہچانے, اور ان کے ادا کرنے کے طریقے کی صحیح اور کوشش کریں. یہ مطلب ہے.
اس لیے ہماری زندگی جو ہے ذمہ داری کی زندگی ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، اور ذمہ داری پوری ہوئی تو اس آخر میں استغفار کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ کہ نماز میں آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد کیا دعا مانگی جائے، تو وہ دعا ابو بکر صدیق کو حضور نے سکھائی، وہ ماشاءاللہ یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ وہ اس میں استغفار ہے، اپنے قصور کی معافی ہے، سلام سے پہلے کہ اب نماز ختم ہو رہی ہے تو نماز کے ختم کو معافی پر ختم کرو، تاکہ کمی کسر معاف ہو جائے، وہ جو صحیح ہوا ہے وہ قبول ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ نے شب قدر کے لیے دعا پوچھی، ان باپ بیٹی کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ یہ پوچھتے رہتے تھے، باپ بھی پوچھتے تھے، بیٹی بھی پوچھتی رہتی تھی۔ ام المومنین نے پوچھا کہ میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ انہوں نے پوچھ کر ہم سب کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ان باپ بیٹی کا بہت احسان ہے۔ اصل مغز کی چیز، اصل چیز یہ پوچھتے تھے اور وہ ہم کو مل جاتی۔ اس لیے دین سیکھنا، دین پڑھنا، صحابہ کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر شب قدر مجھ کو مل جائے تو میں کون سی دعا اللہ سے مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ان کو سکھائی۔ ابو بکر صدیق کو وہ نماز کی دعا سکھائی، وہ لوگ مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رمضان میں وہ دعا لوگ مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے۔ تو ہمارے ہاں میرے دوستو عمل بھی ہے اور دعا بھی ہے، عمل بھی ہے، دعا بھی ہے۔ آپ حضرات میں مسلسل اپنے اوقات یہاں عمل میں گزارے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کہا کہ مومن پر حالات آتے ہیں تو حالات کو دفع کرنے کے لیے اور حالات میں فائدہ اٹھانے کے لیے دعائیں دی گئی ہیں۔ اچھے حالات آئیں، اچھے حالات آئیں تو کیا دعا مانگے؟ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔ اچھے حالات، تو اچھے حالات کی دعا سکھائیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ آپ نے خوش ہو کر مجھ کو وہ چیز دے دی جو میں چاہتا تھا، جس سے مجھے خوشی ہوتی۔ تو اب میری عرض یہ ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی نعمت وہاں خرچ ہو جائے جہاں سے آپ خوش ہو۔ آپ نے مجھ کو خوش کیا یہ نعمت دے کر کے، اب میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسی توفیق دے کہ جو مجھے وہ اچھی چیز ملی ہے وہ ایسی جگہ استعمال ہو کہ جس سے آپ خوش ہو جاؤ۔ اچھے حالات کی دعا۔ جی ہاں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں
اور اپنی دعا میں بھی نبی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات کی خبر دی ہے. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا عربی میں بڑی خبروں کو کہتے ہیں. بڑی اہم خبر اس کو نبا. اسی سے نبی ہے کہ بڑی بڑی خبریں جو غیب میں ہیں وہ نبیوں نے دی ہے, جو نبی کہتے ہیں. تو بڑی بڑی خبریں دی ہیں, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ہاں, ماضی میں یہ ہو چکا ہے, حال میں یہ ہوگا, اور مستقبل میں یہ ہوگا. ایسی بڑی بڑی خبریں دی ہے جس سے ان کو نبی کہتے ہیں. ہاں, نبأ عظیم, بڑی بڑی خبریں. تو وہ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. کہ دعوت میں زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے. آپ نے دعوت میں ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں. تو زندگی کی ذمہ داری کو پورا کرنا بڑی بات ہے. اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے, میں نہیں کہتا, خلق الانسان ضعیفا, کہ انسان یہ کمزور پیدا ہوا ہے. ہاں, تو کمزور انسان ہے, اس کو ذمہ داری دی ہے. اس لیے اس کو دعا کا سہارا دیا گیا کہ یہ اپنے کمزوری میں دعا مانگے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چل سکے, کیونکہ اس کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے. ہاں, نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے. اور شیطان ہر طرف سے آتا ہے. جی ہاں, دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آتا ہے. تو آپ اس میں اس کو بچنے کے لیے, تو اس کو بچنے کے لیے دعا دی کہ اللہ سے دعا مانگیں. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے ہر مسلمان کو دعا والا بنایا ہے, دعا والا بنایا ہے. بعض صحابہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی تھی, ہر وقت قبول ہوتی. خلفائے راشدین ان میں سے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی تھی. لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے تھے. لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو. کہ دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے, اس کی قدرت سے کرانا کہ اللہ تو کر دے, اپنی قدرت سے کر دے, اپنے فضل سے کر دے. تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے دعا بہت طاقتور چیز ہے. جی ہاں, دعا بہت طاقتور چیز ہے. دین کی صحیح محنت سے اور دین کی صحیح پابندی سے دعاؤں میں جان پڑتی ہے, دعاؤں میں طاقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے, ان کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ اللہ ایمان والوں کی طرف سے قبولیت اللہ قبول کرتا ہے. قبول کرنے کا معنی ہے کہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں, ان کی مراد پوری کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے, نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے. نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے, مانگنے والا پسند ہے. دنیا میں مانگنے والے پسند نہیں کیا جاتے. کوئی دروازے پر آوے, دکان پر آوے, مانگے تو پسند نہیں آتا. مانگنے والا پسند نہیں کرتے لوگ. اللہ تعالیٰ مانگنے والا پسند کرتا ہے کہ کوئی مانگے. احتیاج اللہ کو بہت پسند ہے, افتقار اللہ کو بہت پسند ہے. کہ اللہ کے سامنے فقیر بنے, اللہ کے سامنے محتاج بنے. ہاں, پہلے زمانے کے بزرگ اپنے زمانے کے بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دن کو بادشاہ رہو, رات کو فقیر بنو.
یہ کہتے تھے کیوں بادشاہتیں تھی جا بجا دنیا میں، تو وہ اپنے بادشاہوں سے کہتے تھے کہ دن میں بادشاہت کرو لیکن رات کو فقیر بنو، دعا کن بشب کیوں گدایاں بے سوچ اگر میں کنی پادشاہی بروز، یہ کہتے تھے کہ رات کو فقیر بن، گدا بن، اور بلبلا اللہ کے سامنے دن میں بادشاہت کرنا اللہ کے سامنے، اور رات کو فقیر بننا، یہ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے ان کو۔ وہ جانتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اصل تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تو اللہ دے گا تو ملے گی۔ اس لیے کہا کہ دن کو بادشاہت کرنا لیکن رات کو فقیر بننا، دعا کن بشب چوں گدایاں بے سوچ اگر میں کنی پادشاہی بروز، کہ دن میں بادشاہی کرتے ہو کرو، رات کو فقیر بن جاؤ، رات کو گدا گری کرو، فقیری کرو۔ ہاں یہ طریقہ تھا، اس لیے وہ لوگ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ جی ہاں، بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے، اور یہی صحیح زندگی ہے کہ اپنی ذمہ داری کرنے کے وقت میں ذمہ دار بننا، اور رات کو تابع دار بن کر فقیر بن کر اللہ سے مانگنا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کو مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے۔ دعا ایک طاقتور عمل ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دعا کہ دعا یہ ہے کہ اپنی حاجت کو بلند بارگاہ میں پیش کرو، بلند بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرو، اپنے درخواست کو پیش کرو۔ اس لیے جو دعائیں بندوں کی جاتی ہے آسمانوں پر، اس کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعا، کہ دعا سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے دربار میں، کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو دعا کا یہ ہے کہ وہ ہماری حاجت ہے، وہ ہماری حاجت ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنے والے کو دعا کا ثواب ملے گا، جیسا نماز پڑھے تو نماز کا ثواب ملے گا، صدقہ کرے تو صدقہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ صدقہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت، کہ دعا بھی عبادت ہے، کہ دعا عبادت ہے اور اصل عبادت ہے۔ اس لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری حاجت بھی ہے۔ تو دعا ہماری حاجت بھی ہے، دعا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے ہم کو دعائیں بھی سکھائی ہے، ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کب مانگو گے، ہاں کیا مانگو گے، کب مانگو گے۔ نبی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی کی ذمہ داری بتائی کہ ہمارا اللہ تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو زندگی کی ذمہ داریاں، عمل، اس میں بھی تعلیم ہے، اور عمل اور ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کہ وہ بھی سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے نبی کی باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ آج اس کے سیکھنے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے زندگیوں کو جہالت نے گھیر لیا ہے۔ زندگیوں کو جہالت نے گھیرا ہے، اس لیے جہالتوں میں سے نکلنا، یہ تبلیغ میں ہے کہ جہالتوں میں سے نکلو، گھروں میں سے نہیں، جہالتوں میں سے نکلو، غفلتوں میں سے نکلو، شہوتوں میں سے اور خواہشات میں سے نکلو۔ یہ ہمارا نکلنا مراد ہے۔ حیات الصحابہ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا، ایک خواہشات میں سے نکلنا، ایک مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں،
خروج الصحابہ عن شہوت، صحابہ کو اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا اور دین کا اور سنتوں کا پابند ہو جانا. جیسے روزے والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور دین پر اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے. ایسی زندگی. تو ایک پورا باب ہے حیات الصحابہ، خروج الصحابہ عن شہوات، کہ صحابہ کا شہوتوں میں سے. تو ہمارا خروج وہ تو شہوتوں میں سے نکلنے کے لیے، خواہشوں میں سے گھروں میں سے نہیں. گھروں سے نکلنا تو آسان ہے، ہاں، کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا اور حکموں پر پابند ہونا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدے پر ہی ساری چیزیں کھلتی ہے. مجاہدہ نہیں ہوتا تو غفلت میں سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں. جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، کہ جتنے مجاہدہ کریں گے میں نے اتنے حقیقتیں کھولیں گی. ہاں، اس لیے امت کو محنت کی دعوت دی ہے تاکہ حقیقتیں کھل جائیں ان کے اوپر، اور یہ حقیقتوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں. اس مقصد کے لیے یہ کام ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، آخرت کے لیے تیاری ہو جاوے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگایا جاوے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگا کر پھر پوری امت کی اس بارے میں مدد کی جائے تاکہ پوری امت اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے. ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے یہ سبق پڑھایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے بندے بن کے رہنا، آپس کے بھائی بن کر کے رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا بندہ بننے سے اللہ کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، آپس کے بھائی بننے سے آپس میں ایک دوسرے سے خیر لیں گے. اس لیے ہم کو یہ ہدایتیں ہیں اور یہی اس کام کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات جوڑیں گے. جس سے اذان کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، تاجر ہو، مزدور ہو، سب. کیوں کہ ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. اے دعوت، یہ دعوت مختلف طبقات کو جوڑ دیتی ہے یہاں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پیچھے لگتا ہے، اور ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو اللہ کی مددیں بھی ہوتی ہے. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آدمی کو وہ ملے گا جس کے اس نے کوشش کی ہے، آدمی کو وہ ملے گا جیسے اس کی نیت ہے. تو یہ ترتیب ہے اللہ کی. اس لیے اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنی محنتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے. وہ دعا ہے. اس لیے آخر میں دعا ہوتی ہے، اول میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ گشتوں میں جاتے ہیں تو وہ دعا مانگ کر جاتے ہیں. جی ہاں، تو اول آخر انبیاء کرام اپنے کاموں کو دعاؤں سے کرتے ہیں کہ دعا کے بعد اللہ کی مدد کی امید ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہے اپنے اس عمل کے آخر میں، اور دعا مانگنی ہے اللہ سے اچھا گمان کر کے. یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، اور ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو کس نے بتایا کہ نہیں قبول ہوتی؟ یہ غلط بات ہے. دعا تو قبول ہوتی ہی ہے. ادعونی استجب لکم، یوں کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا. اب کیسے کہہ دیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ اپنی نادانی ہے. اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے طریقوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، جب دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے. دعا تجربے کے لیے نہیں ہے، دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹرائی کر کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ تو دنیا کے کاموں میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے، یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے
کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگا کرو اور میں دعائیں قبول کیا کروں گا۔ ہاں، تو جب تک یہ حیات ہے اس میں دعائیں قبول ہوگی۔ جیسے سارے عمل کی ذمہ داری ہے، تیسرے دعا سیکھنے کی، دعا مانگنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دعائیں سیکھیں، دعائیں مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دروازہ ہمارے اوپر دعاؤں کا کھولا ہے، اور بہت دعائیں ہم کو سکھائی ہے، ہر موقع کی، ہر وقت کی، ہر حالت کی، یہاں تک کہ پھر اچانک کی خیر مانگی۔ کوئی موقع نہ ہو تو اے اللہ مجھے اچانک خیر دے رہے، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، کہ مجھے اللہ اچانک خیر دے اور مجھ کو اچانک کے شر سے بچا لے۔ کتنی بڑی بات ہے، اچانک کے شر سے بچا اور اچانک کے خیر دے دے۔ دعا مانگیں گے